अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में किसी की ज़िंदगी पर बीती एक सच्ची, होलनाक और नाकाबिले यकीन कहानी, उसी की ज़ुबानी। ये सारी मुसीबतें तभी से मेरे सर पर पड़ी हैं जब से मैंने उस बिल्ली को मारा है। मैं काशिफ के पूछने पर फट पड़ा और वाक़या था भी यही। जिस दिन से मैंने उस मोटी भद्दी भूरी बिल्ली को ईंट मारकर ज़ख्मी किया था, मैं एक मुसलसल अज़ाब में गिरफ्तार था। कभी कोई हादसा पेश आ जाता तो कभी कोई। इस डर से मैं घर तो क्या, अपने शहर से भी भागकर अपने एक दूर पार के कज़न के घर आ गया था। मेरा ये कज़न मेरे अब्बू के मामूज़ाद बहन का बेटा था। ये लोग शुरू से ही गांव में रहते थे, जबकि मेरे दादा दादी बहुत पहले ही गांव छोड़कर पहले एक कस्बे और फिर वहाँ से शहर चले गए। मैं चूँकि आजकल की नौजवान शहरी नस्ल की तरह का था, इसलिए मैं जिनों भूतों वगैरह का कायल नहीं था। मुझे बताते हुए शर्म तो महसूस हो रही है, मगर ये सच था कि मुझे सिर्फ मुस्लिम घराने में पैदा होने की वजह से मुसलमान समझा जाता था, वरना मुझे दीन का कुछ पता नहीं था। मैं साल में एक आध बार ही नमाज पढ़ा करता था, वो भी मारे बांधे। घर में माहौल बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि ड्रामों फिल्मों में दिखाया जाता है। माँ बाप दोनों नौकरी पेशा थे, औलाद अपनी मनमानी करने वाली। तरबियत के नाम पर हमारे वालिदैन ने हमें कुछ नहीं बताया था। यही वजह थी कि मैं मुसलमान होने के बावजूद जिनों के मुताल्लिक कुछ नहीं जानता था। हालांकि कुरान में पूरी सूरह जिन मौजूद है और मस्जिद जिन भी आज तक कायम है, जहाँ जिन नमाज पढ़ने आते हैं। खैर, ये तो बात की बातें हैं, तब मुझे कुछ नहीं मालूम था। काशिफ ने मुझे तसल्ली और दिलासा दिलाया और फिर बोला, तुम चेंज करके फ्रेश हो जाओ, मैं इतने में खाना लगवाता हूँ। खुद मैं भी इतना तवील सफ़र करके थक गया था, फ़ौरन राज़ी हो गया। जब मैं नहा कर और कपड़े तब्दील करके आया तो काशिफ दस्तरख्वान पर खाना लगवा चुका था। खाने के बाद हम दोनों फिर कमरे में आ गए। मुझे कुछ कुछ याद था कि काशिफ की 2 बहनें और एक भाई था, मगर इस वक्त घर में काशिफ के सिवा कोई नहीं था। मुझे तजस्सुस लाहक हो गया। यार क्या बात है, घर में कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। ऐसी कोई बात नहीं, असल में किसी अजीज़ की शादी है तो सब लोग वहाँ गए हैं, तो तुम क्यों नहीं गए? दरअसल मैं इस तरह के शोर हंगामे को पसंद ही नहीं करता, इसलिए ज़रा कम ही ऐसी जगहों पर जाता हूँ। मैंने बगौर काशिफ का जायज़ा लिया। वो सर झुकाए कुछ लिखने में मसरूफ़ था। काशिफ ने लिखने का शुगल तर्क कर दिया और कॉपी बंद करके बोला, अगर तुम आराम करना चाहते हो तो कर लो, मैं इस वक्त खेतों में जा रहा हूँ, कुछ काम है। मैंने लम्हे भर को सोचा। नहाने से थकन काफ़ी कम हो गई थी। फिर मेरी खुद पसंद तबीयत ये देखना चाहती थी कि गांव के लोगों में मेरी टिप टॉप देखकर किस तरह के जज्बात उभरते हैं। मैंने जल्दी से कहा, अरे नहीं, आराम का क्या है, रात को होता रहेगा, मैं तुम्हारे साथ खेतों में चलता हूँ। काशिफ ने हाँ में सर हिला दिया और उठ खड़ा हुआ। वो कॉपी भी उसने हाथ में ले ली। यकीनन उसमें फसलों से मुताल्लिक कोई हिसाब किताब दर्ज था। हम दोनों घर से निकल आए। काशिफ का हवेली नुमा घर अंदर से अगरचे काफ़ी अच्छे तरीके से आरास्ता था, मगर बाहर से किसी कदीम मतरूक हवेली जैसा लग रहा था। बाहर निकलकर काशिफ गलियों में से होता हुआ खेतों की जानिब बढ़ने लगा। शाम उतर रही थी। हल्की हवा में चहलकदमी बहुत मज़ा दे रही थी। मैं इर्द गिर्द के माहौल को बगौर देखता उसके साथ चलता जा रहा था। तभी सामने से आते 2 लड़कों ने हमें रोक लिया। हमें क्या, उन्होंने काशिफ को रोका था, क्योंकि मैं तो बिल्कुल अनजान बंदा था। सलाम दुआ के बाद वो काशिफ से फसलों और खादों के मुताल्लिक गुफ्तगू करने लगे। मैं लाताल्लुक सा पास खड़ा था, मगर मैंने नोट किया वो लड़के सताइशी नज़रों से मुझे देख रहे थे। फिर उनमें से एक ने मेरा तारुफ चाहा तो काशिफ ने उसे बताया कि ये मिलने की खातिर शहर से गाँव आया है। थोड़ी देर में वो लड़के बेतकल्लुफ़ी से मुझसे बातें कर रहे थे। मैं भी उनकी कंपनी इंजॉय कर रहा था। वो भी हमारे साथ ही खेतों को चल दिए। काशिफ ने मुझे बताया कि वो इसके क्लास फेलो थे, मगर मैट्रिक के बाद उन्होंने पढ़ना छोड़ दिया था। इसी वक्त मुझे पता चला कि काशिफ बीएससी एग्रीकल्चर कर चुका था। मुझे अपनी हस्ती उसके सामने और भी कुछ डाउन होती हुई महसूस हुई, क्योंकि मैंने सिर्फ बीए किया था और एक छोटी सी फर्म में फ़िलहाल पीए की सीट पर काम कर रहा था। घर में रुपए पैसे की जो रेल पेल थी वो सब अब्बू के ठेकेदारी की वजह से थी। काशिफ के खेत गाँव के साथ ही थे। बातें करते करते हम जल्दी वहाँ पहुँच गए। अब्दुल्ला और असलम नामी दोनों लड़के अब मुझसे शहर की मुख्तलिफ बातें पूछ रहे थे।
میں بھی کاشف کو متاثر کرنے کے لیے خوب ڈینگے مار رہا تھا۔ حالانکہ مجھے علم ہو چکا تھا کہ وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے تو ظاہر ہے شہر میں رہ کر ہی پڑھا ہوگا، مگر اس وقت میں اسے اپنے روب میں لینا چاہتا تھا۔ کاشف اگر میری بات سمجھ بھی گیا تھا تب بھی اس نے اس کا اظہار نہیں کیا۔ بنیادی طور پر وہ ایک بردبار اور سنجیدہ مزاج کا سلجھا ہوا شخص تھا۔ کھیتوں میں گندم کی لہلہاتی فصلیں کھڑی تھیں۔ دور تک پھیلے سبزے میں کھڑے ہونا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ میں نے فوراً اپنا بیش قیمتی سیل فون نکالا اور لگا تصویریں بنانے۔ کچھ مقصد ان دیہاتی نوجوانوں کو متاثر کرنا بھی تھا جس میں کافی کامیاب رہا۔ وہ مجھ سے موبائل مانگ کر دیکھنے لگے۔ میں فخر سے انہیں موبائل کے کارنامے دکھانے لگا۔ کاشف مجھے ان کے ساتھ باتوں میں مصروف چھوڑ کر اپنے کارندوں کی طرف چلا گیا۔ مجھے تو شاید سورج غروب ہونے کا ادراک ہی نہ ہوتا، مگر جب چلتے چلتے اچانک موبائل کی روشن سکرین تاریک ہو گئی تو میرے ساتھ ساتھ وہ دونوں بھی حیران ہو گئے۔ میں سمجھا کہ فون پاور آف ہو گیا ہے۔ میں اسے پھر سے آن کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اچانک سامنے گندم کے کھیت میں ہلچل سی مچ گئی۔ نیم تاریکی میں کچھ صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا، مگر ہم تینوں نظریں جما کر ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ اگلے ہی لمحے ہم تینوں اچھل کر کھڑے ہو گئے، بلکہ میرے منہ سے تو چیخ بھی نکل گئی۔ گندم کے کھیت سے 4 فٹ لمبا اور کافی موٹا تازہ سانپ نکل کر ہم پر حملہ آور ہو گیا۔ میں تو چیخ مار کر بھاگ کھڑا ہوا، جبکہ وہ دونوں ادھر ادھر بھاگ کر ڈنڈا تلاش کرنے لگے۔ سانپ کی شاید ان پر نظر ہی نہ پڑی تھی، وہ میرے پیچھے لپکا۔ کھیتوں کے درمیان بنی اس چھوٹی سی پگڈنڈی پر بھاگنا کچھ ایسا بھی آسان نہیں تھا، اور میری رفتار بھی اتنی تیز نہیں تھی۔ میں نے بھاگتے بھاگتے پلٹ کر دیکھا، سانپ میرے بہت قریب پہنچ چکا تھا۔ اسی وقت مجھے ٹھوکر لگی اور میں منہ کے بل زمین پر جا گرا۔ ایک مٹی کا بڑا ڈھیلا میرے قریب گر کر بکھر گیا، پھر جیسے مٹی کے ڈھیلوں کا مینا برسنے لگا۔ میں سانپ کے خوف سے جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اتنے خوشگوار موسم میں بھی مجھے پسینے آ رہے تھے۔ میں بھاگنا چاہتا تھا کہ پیچھے سے عبداللہ نے مجھے آواز دے کر روک لیا۔ وہ اشارے سے مجھے دکھا رہا تھا کہ سانپ دائیں طرف والے گندم کے کھیت میں گھس گیا تھا۔ اتنے بڑے کھیت میں سانپ کو تلاش کرنا ناممکن تھا۔ ان دونوں نے اپنے ہاتھوں میں اٹھائے مٹی کے ڈھیلے پھینک دیے۔ ڈنڈا دستیاب نہ ہونے پر انہوں نے مجھے سانپ سے بچانے کے لیے کھیت سے مٹی کے ڈھیلے اٹھا لیے تھے۔ دوڑنے سے میرا سانس پھول رہا تھا اور شرمندگی کے مارے میری نظر نہیں اٹھ رہی تھی کہ وہ دونوں کیا سوچتے ہوں گے کہ میں کتنا بزدل تھا کہ بجائے سانپ کا مقابلہ کرنے کے میں بھاگ نکلا تھا۔ لیکن پھر میں نے خود کو تسلی دی، میری ٹانگیں ابھی تک کانپ رہی تھیں۔ بہرحال میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ وہاں کھڑے رہنا اب نادانی تھی، سانپ پھر حملہ آور ہو سکتا تھا۔ چنانچہ ہم تینوں وہاں سے چل پڑے۔ موبائل خود بخود کام کرنے لگا۔ گھر کی طرف واپس آتے ہوئے پہلی مرتبہ مجھے خیال آیا کہ کاشف نہ جانے کدھر چلا گیا تھا۔ ہم تینوں خاموش تھے، شاید سانپ کی ان کھیتوں میں موجودگی نے انہیں بھی فکر مند کر دیا تھا۔ ابھی ہم بمشکل چند گز چلے تھے کہ سامنے سے ایک بپھرا ہوا سانڈ آتا دکھائی دیا۔ وہ اتنا جسیم تھا کہ جھٹ پٹے اندھیرے میں ایک عفریت کی طرح دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے بھاگنے کی وجہ سے جیسے زمین ہل رہی تھی۔ میرے ساتھی لڑکوں میں سے ایک چلایا، اوئے بھاگو، یہ مالی پتہ نہیں کہاں سے آ گیا ہے۔ اس کی بات سن کر میں ازحد پریشان ہو گیا۔ سانڈ کے ارادے خطرناک معلوم ہو رہے تھے اور میں پہلے ہی سانپ کی وجہ سے دہشت زدہ تھا۔ رہی صحیح کسر اسلم کی گھبرائی ہوئی وارننگ نے کر دی۔ ہم تینوں پلٹ کر بھاگے۔ وہ دونوں تو گاؤں کے جوان تھے، ان راستوں کے عادی تھے۔ لمحے بھر میں مجھ سے کہیں آگے نکل گئے، جبکہ میرے لیے ان پگڈنڈیوں پر بھاگنا دشوار تھا۔ مگر جب جان پر بنی ہو تو انسان سب کچھ کر گزرتا ہے۔ میں بھی جان توڑ کر بھاگ رہا تھا۔ دونوں لڑکے میری نظروں سے اوجھل ہو گئے تھے کیونکہ وہ کھیتوں میں دائیں بائیں بھاگ گئے تھے۔ میں کھیت میں اترنے سے ڈرتا تھا، ایک تو سانپ کا خوف، دوسرے مجھے علم تھا کہ میں کھیت میں اپنی موجودہ رفتار بھی برقرار نہیں رکھ سکوں گا۔ میں نے بھاگتے بھاگتے پلٹ کر دیکھا۔ سانڈ عجیب و غریب آوازیں پیدا کرتا انتہائی غصیلے انداز میں میرے نہ صرف پیچھے آ رہا تھا بلکہ درمیانی فاصلہ بھی بہت کم ہو گیا تھا۔ اسی وقت مجھے احساس ہوا کہ میرے موبائل کی روشنی اسے میرا پتہ بتا رہی ہے۔ میں نے تیزی سے موبائل آف کر دیا۔ میرا سانس پھول چکا تھا اور دوڑنے کی رفتار بھی کم ہو رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں کسی بھی لمحے گر جاؤں گا اور وہ سانڈ مجھے روند کر رکھ دے گا۔
اسی وقت مجھے اپنے دائیں طرف بھی کسی کے بھاگنے کی آواز سنائی دی، لیکن میں اس وقت اتنا حواس باختہ تھا کہ اس پر کوئی توجہ نہ دے سکا اور صرف اپنے پیچھے آتی عفریت سے بچنے کے لیے اندھا دھند بھاگتا رہا۔ پتہ نہیں میں کس سمت جا رہا تھا اور کتنا فاصلہ طے کر چکا تھا۔ درخت اور پودے عجیب ہیبت ناک شکلیں بنائے میرے روح فنا کر رہے تھے، مگر جان مجھے اتنی پیاری تھی کہ میں اس جھٹ پٹے اندھیرے میں بھی بھاگا جا رہا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ دونوں لڑکے اتنے بے مروت نکلے تھے کہ اپنی جان بچا کر بھاگ گئے اور مجھے مرنے کے لیے اس عفریت کے سامنے تنہا چھوڑ گئے۔ اسی وقت مجھے اپنے دائیں طرف سے کاشف کی تیز آواز سنائی دی، سیدھے بھاگتے جاؤ فیصل اور اپنا موبائل میری طرف پھینک دو۔ کاشف کی مضبوط آواز مجھے اندھے کنویں میں مدد کے لیے اترنے والا ڈول محسوس ہوئی۔ میں نے ہاتھ میں پکڑا سیل فون اندازے سے اپنے برابر قدرے فاصلے پر بھاگتے سائے کی طرف پھینک دیا اور خود سیدھا بھاگتا گیا۔ چند لمحوں بعد مجھے احساس ہوا کہ میرے پیچھے آتے غضبناک سانڈ کے قدموں کی دمک اب نہیں آ رہی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، ایک حیرت ناک انگیز منظر میرے سامنے تھا۔ کاشف میرے سیل فون کی ٹارچ سے سانڈ پر روشنی ڈالے اس سے کچھ فاصلے پر کھڑا بلند آواز سے کچھ تلاوت کر رہا تھا، اور غسیلا سانڈ اپنی سرخ آنکھوں سے اسے گھور رہا تھا، مگر یہ دیکھ کر میرا حوصلہ بڑھ گیا کہ وہ دھیرے دھیرے پیچھے کو کھسک رہا تھا۔ میں وہیں رک گیا اور اپنی دھوکنی کی طرح چلتی سانسیں بحال کرنے لگا۔ میری ٹانگوں میں سے جان نکلی جا رہی تھی۔ میں دھم سے زمین پر بیٹھ گیا، لیکن میری نگاہیں ابھی تک کاشف اور سانڈ پر جمی ہوئی تھیں۔ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ دفتن کاشف نے سانڈ کی طرف پھونک ماری تو سانڈ بلبلایا اور پلٹ کر بھاگا اور قریبی 6-7 فٹ اونچے گنے کے کھیت میں گم ہو گیا۔ کاشف تیز قدموں سے میری طرف آ گیا۔ میں نے دیکھا کہ اس کے سر پر ٹوپی تھی، شاید وہ مغرب کی نماز ادا کرنے چلا گیا تھا اور پیچھے مجھ پر یہ مصیبت ٹوٹ پڑی تھی۔ میرے قریب آ کر اس نے پوچھا، فیصل تم ٹھیک تو ہو نا؟ میں نے کمزور سی آواز میں جواب دیا، ہاں یار شکریہ، اگر تم برے وقت نہیں آ جاتے تو یہ سانڈ آج لازماً مجھے کچل ڈالتا۔ وہ میرے قریب بیٹھ گیا اور کہنے لگا، مجھے اسلم نے بتایا تھا کہ تمہارے پیچھے مالی لگ گیا ہے، جبکہ میں آج ہی مالی کو ساتھ والے گاؤں میں دیکھ آیا تھا۔ مجھے علم تھا کہ وہ یہاں نہیں آیا ہوگا، پھر مجھے تمہاری کہانی کا بھی پتہ تھا، اس لیے میں فوراً سمجھ گیا کہ وہ کوئی جنات میں سے چیز تھی۔ پھر میں تمہیں بچانے کے لیے دوڑ پڑا۔ میں اس کی بات سن کر حیران رہ گیا۔ میں نے جلدی سے پوچھا، ایک تو یہ مالی کیا بلا ہے، اور دوسرا یہ بتاؤ کہ تم نے اسے بھگایا کیسے؟ کاشف مسکرایا اور بولا، اٹھو گھر چلتے ہیں، تم بھاگتے بھاگتے کافی دور نکل آئے ہو، راستے میں بتاتا ہوں سب کچھ۔ میں نے ہمت جمع کی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ سانڈ کا خوف سر سے ٹلا تو مجھے ماحول کی تاریکی، حشرات اور مینڈکوں کی آوازوں سے پراسرار ہوتے ماحول سے خوف آنے لگا۔ کاشف کا ساتھ مجھے بہت حوصلہ دے رہا تھا۔ وہ ٹارچ سے روشنی پھینک کر راستہ دکھا رہا تھا۔ چلتے چلتے بولا، گاؤں میں حکومت کی طرف سے اچھی بریڈنگ کے لیے سانڈ چھوڑے جاتے ہیں۔ ہر گاؤں کا ایک سانڈ ہوتا ہے، یہ زمینوں پر جس کی مرضی فصل کھائے کوئی نہیں روکتا، لیکن اسے بیچنا یا ذبح کرنا جرم ہے۔ اس سانڈ کو گاؤں کے لوگ مالی کہتے ہیں، اور جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ میں نے اسے بھگایا کیسے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے کلام میں بڑی طاقت ہے، بس پڑھنے والوں کو اس پر اعتقاد ہونا چاہیے۔ دوسرے یہ کہ ایسی چیزیں اندھیرے میں حملہ آور ہوتی ہیں اور روشنی سے خوف کھاتی ہیں، بس اسی طرح میں نے اسے بھی بھگا دیا۔ لیکن اب میرا خیال ہے کہ مجھے تمہاری حفاظت کی غرض سے ہر وقت تمہارے ساتھ رہنا چاہیے، تاکہ آئندہ ایسی کوئی چیز تمہیں نقصان نہ پہنچا سکے۔ میں خاموشی سے اس کی باتیں سنتا رہا۔ اچانک کاشف نے پوچھا، تم نماز تو پڑھتے ہوگے نا؟ میرا سر شرمندگی سے جھک گیا، مگر میں جھوٹ نہیں بول سکتا تھا۔ اسے آپ میری خوبی کہہ لیں، میں نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں تھا۔ اس وقت بھی میں نے اعتراف کر لیا، نہیں یار، بس کبھی اس طرف دھیان ہی نہیں دیا۔ فیصل، نماز پڑھا کرو، نماز 100 مصیبتوں سے بندے کو بچاتی ہے۔ آج کی بات کو سوچو، اگر تم اس وقت نماز پڑھنے میرے ساتھ گئے ہوتے تو کبھی بھی وہ مخلوق تمہیں اتنا پریشان نہیں کرتی۔ میں خاموشی سے سنتا رہا۔ پھر میں نے اسے سانپ کے متعلق بھی بتا دیا۔ وہ بولا، مجھے لگتا ہے وہ بھی سانپ نہیں ہوگا جو صرف تمہارے پیچھے دوڑا تھا، وہ بھی یہی ماورائی مخلوق ہوگی۔ اپنا پہلا وار ناکام ہوتا دیکھ کر اس نے روپ بدل کر حملہ کر دیا۔ میں چپ چاپ کاشف کی بات سنتا رہا۔ خود میرا دل بھی یہی کہہ رہا تھا کہ وہ سانپ بھی اصل میں ایسی ہی کوئی چیز تھی۔ گھر پہنچ کر میں نے کاشف کے کہنے پر نہا کر کپڑے تبدیل کیے اور وضو بھی کر لیا۔
کاشف کے ساتھ عشاء کی نماز ادا کی اور پھر آیت الکرسی پڑھ کر اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ سونے سے قبل میں فیصلہ کر چکا تھا کہ اگلی صبح واپس لوٹ جاؤں گا، کیونکہ گاؤں میں آ کر مجھ پر حملے ہونے میں شدت آ گئی تھی۔ میں نے اس وقت کو کوسا جب میں نے اس بلی کو اینٹ مار کر زخمی کیا تھا۔ واقعہ یہ تھا کہ ہماری کوٹھی نما عالی شان گھر کے سامنے ہی ایک بلی نے ڈیرا لگا لیا تھا۔ وہ دیکھنے میں بڑی بدصورت تھی۔ جب بھی میں گھر سے نکلتا یا گھر میں جاتا تو وہ بھاگ کر یوں میری طرف آتی جیسے میری پالتو ہو، جبکہ مجھے اس کی شکل سے ہی شدید نفرت تھی۔ میں اسے دھتکار دیتا تو وہ میاؤں میاؤں کر کے دانت نکال لیتی جیسے حملہ آور ہونا چاہتی ہو۔ پہلے تو میں نے کئی مرتبہ نظر انداز کیا، مگر کب تک کرتا؟ بالآخر ایک دن مجھے شدید غصہ آ گیا۔ میں آفس سے کچھ لیٹ واپس آیا تھا، کافی کام پڑا تھا، باس نے ڈانٹ ڈپٹ بھی کی تھی اور کام بھی زیادہ کروایا تھا۔ میرا موڈ بہت خراب تھا۔ ایسے میں جیسے ہی میں نے گاڑی گھر کے سامنے روکی، وہ بلی بھاگ کر میری جانب آئی۔ میرا غصہ اور بڑھ گیا۔ میں گاڑی سے نکلا اور قریب ہی پڑی ایک اینٹ اٹھا کر بلی کو دے ماری۔ تب تک مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ بلی عام بلی نہیں تھی، ورنہ میں کبھی بھی ایسی حماقت نہیں کرتا۔ اینٹ بلی کی پچھلی ٹانگوں میں لگی۔ وہ بری طرح زخمی ہو گئی اور اپنے پچھلے جسم کو گھسیٹتی ہوئی کربناک آوازیں نکالتی کچھ فاصلے پر کھڑی ایک فروٹ کی خالی ریڑھی کے پیچھے چلی گئی۔ میں بھی مطمئن ہو کر گاڑی گھر میں لے گیا۔ اگلی صبح جاگنے پر مجھے بلی والا واقعہ بالکل ذہن میں نہیں تھا۔ جیسے ہی میں گاڑی میں بیٹھا، پچھلی سیٹ سے کسی کے 2 ہاتھ میری گردن پر جم گئے۔ دباؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ میرا دم گھٹنے لگا۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے ان ہاتھوں کی گرفت ختم کرنے کی کافی کوشش کی، مگر بے سود۔ خوش قسمتی سے اسی وقت میری امی کسی کام سے اس طرف آ گئیں۔ دور سے مجھے گاڑی میں بیٹھا دیکھ کر زور سے بولی، کیا بات ہے فیصل، تم ابھی تک آفس نہیں گئے؟ اس کے ساتھ ہی میرے گلے پر سے ہاتھوں کا دباؤ ختم ہو گیا۔ میں نے تیزی سے پلٹ کر دیکھا، پچھلی سیٹ بالکل خالی تھی، وہاں کچھ بھی نہیں تھا، مگر اس واقعے کو میں اپنا وہم نہیں سمجھ سکتا تھا، کیونکہ میری کھانسی اور آئینے میں نظر آتی سرخ گردن اس بات کی گواہ تھی کہ ابھی کسی نے بہت ہی زور سے میرا گلا دبا کر مجھے مارنے کی کوشش کی تھی۔ میں گاڑی سے اتر گیا۔ میرا دل ڈرا ہوا تھا۔ میں نے امی سے کہا، اصل میں امی، میری طبیعت کچھ خراب ہو رہی ہے، اس لیے میں آج آفس نہیں جانا چاہتا۔ انہیں خود بھی اپنے کام پر جانے کی جلدی تھی، کیونکہ میری امی ایک بیوٹی پارلر چلاتی تھیں، سو مزید کوریدے بنا چلی گئیں۔ میں وہاں سے اپنے کمرے میں آ گیا۔ میں نے دوا کھائی، بستر پر لیٹ گیا۔ ارادہ تھا کہ کچھ دیر آرام کر کے پھر کوئی اور کام کروں گا، مگر میری آنکھ لگ گئی۔ میں نے ایک انتہائی ڈراؤنا خواب دیکھا کہ میں کسی بلند جگہ پر کھڑا ہوں۔ آندھی کی وجہ سے میرے قدم ڈگمگاتے ہیں۔ میں خود کو گرنے سے بچانے کے لیے بہت کوشش کرتا ہوں کہ پیچھے سے مجھے کوئی دھکا دے دیتا ہے۔ میں اس بلند جگہ سے نیچے گرتا ہوں۔ ابھی میں زمین پر نہیں پہنچتا کہ راستے میں کسی عجیب سے بہت بڑے ہاتھ نے مجھے پکڑ لیا۔ وہ فضا میں معلق صرف ایک ہاتھ تھا، کوئی جسم وغیرہ نہیں تھا۔ اس ہاتھ نے مجھے کمر سے یوں پکڑ رکھا تھا جیسے کوئی بچی اپنی گڑیا دبوچ لیتی ہے۔ پھر اس ہاتھ نے مجھے بھینچنا شروع کر دیا۔ میرا دم گھٹنے لگا۔ مجھے لگا کہ میں کسی بھی وقت دم توڑ دوں گا اور میری ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی۔ مارے تکلیف کے میں چلانے لگا تو اس ہاتھ نے مجھے زمین پر پٹخ دیا۔ میرے منہ سے بھیانک چیخ نکلی اور میری آنکھ کھل گئی۔ اس کے بعد نیند کو میں ترس گیا۔ جب بھی سوتا ایسا ہی کوئی نہ کوئی ڈراؤنا خواب مجھے بیدار کر دیتا۔ اگر میں ٹوٹی کو ہاتھ لگاتا تو اس میں سے مجھے کرنٹ لگ جاتا۔ کبھی میرے کمرے کا دروازہ اتنی سختی سے بند ہو جاتا کہ کھلتا ہی نہیں، اور میں کئی گھنٹے اپنے کمرے میں بند رہتا۔ میرے گھر والے بھی ان واقعات سے آگاہ ہو گئے تھے۔ میری امی نے 1-2 عاملوں سے بھی رابطہ کیا تھا، مگر کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوا تھا، سو میں ڈر کے مارے آفس سے چھٹیاں لے کر اس گاؤں میں آ گیا تھا۔ میرا خیال تھا کہ اگر میں کچھ دن منظر سے غائب رہوں تو شاید اس طرح کے واقعات پیش آنا بند ہو جائیں، لیکن یہاں آ کر یہ خیال غلط ثابت ہوا۔ اس گاؤں میں مجھ پر ہونے والے حملوں میں اور بھی شدت آ گئی تھی۔ اگلی صبح میں نے ناشتے کے بعد کاشف کو بتایا کہ میں واپس جانا چاہتا ہوں، تو اس نے میری بات کا جواب دینے کی بجائے کام والی ماسی کو آواز دی۔ جب وہ آئی تو کاشف نے کہا، ماسی، فیصل کے کپڑے استری کر دو، ہم کہیں جا رہے ہیں۔ وہ سر ہلا کر چلی گئی۔ یہ ماسی کاشف کے گھر کے سبھی کام کرتی تھی، کیونکہ کاشف کا گھرانہ خاصا خوشحال تھا، اس لیے ان کی حویلی کے کام کاج گھر کے نوکر کرتے تھے۔ اس کے جانے کے بعد کاشف میری طرف متوجہ ہوا۔ دیکھو فیصل، میں جانتا ہوں کہ تم کل کے واقعات سے گھبرا کر واپس جا رہے ہو،
مگر شاید تم نہیں جانتے کہ اگر اس طرح کے واقعات پیش آنے لگیں تو جگہ بدل دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایسی چیزوں کے لیے یہ فاصلے کوئی اہمیت نہیں رکھتے، اس لیے تم یہاں سے واپس جانے کی بجائے اس کا کوئی حل سوچو۔ میں حیران رہ گیا، میں بھلا کیا حل سوچ سکتا تھا؟ مجھے تو ایسے معاملات کی الف بے کا بھی علم نہیں تھا، اور کسی بھی مسئلے کا حل تبھی نکالا جا سکتا ہے جب اس سے متعلق پوری آگاہی حاصل ہو۔ یہی بات میں نے کاشف سے بھی کہہ دی۔ وہ دھیمی اور پرسکون مسکراہٹ سے بولا، میری الماری میں کئی ایسی کتابیں موجود ہیں، تم انہیں پڑھو، باقی میں بھی کوئی حل سوچتا ہوں۔ اسی وقت مجھے خیال آ گیا کہ اس نے ماسی سے کہیں جانے کی بات کی تھی۔ میں نے پوچھ لیا تو وہ کہنے لگا، کہیں خاص تو نہیں جانا، بس یہاں قریب ہی ایک اللہ والے کا مزار ہے، وہاں جائیں گے، فاتحہ پڑھ کر لوٹ آئیں گے۔ ہر جمعرات کو وہاں جانا میرا معمول ہے۔ تب مجھے یاد آیا کہ اس روز بھی جمعرات ہی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے ہی صحیح، میں وہاں رکنے اور اس کے ساتھ مزار پر جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ تیار ہو کر ہم وہاں چلے گئے۔ مزار قدرے ویران سی جگہ پر موجود تھا۔ ایک کمرے کے اندر کچی قبر تھی جس پر سبز غلاف چڑھا ہوا تھا۔ ایک طرف دیوار پر پرانی اگربتیوں کی باقیات پھنسی ہوئی تھیں۔ کاشف نے فاتحہ پڑھی، پھر ایک طرف رکھے گھاس کے جھاڑو سے صفائی کی، جالے اتارے اور اجلی اگربتیوں کو نکال کر الگ کر دیا اور ساتھ لائی ہوئی اگربتیاں وہاں پھنسا کر انہیں سلگا دیا۔ میں نے بھی کاشف کی دیکھا دیکھی فاتحہ پڑھ ڈالی، لیکن میں ان بزرگ کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ کاشف نے سرگوشی میں مجھ سے کہا، دعا کرو کہ اے اللہ، جس طرح تو نے اپنے اس بندے کو جنات پر فتح عطا فرمائی تھی، اس طرح مجھے بھی جنات سے نجات عطا فرما۔ میں نے بالکل انہی الفاظ میں دعا مانگ لی۔ میرے دل کو ایک تقویت کا سا احساس ہوا۔ مجھے یہ بھی محسوس ہوا کہ مجھ میں حوصلہ بڑھ گیا ہے۔ اب شاید میں پہلے کی طرح بزدلی کا مظاہرہ کر کے بھاگوں گا نہیں۔ بہرحال یہ تو وقت آنے پر ہی معلوم ہو سکتا تھا۔ کچھ دیر وہاں گزار کر ہم دونوں واپس آ گئے۔ اس دن میں نے کاشف کی الماری سے اس کی منتخب کی ہوئی ایک کتاب بھی پڑھی اور 5 وقت کی نماز بھی۔ شام کو کھانا کھا کر ہم نے کچھ دیر چہل قدمی کی اور گھر کو لوٹ آئے۔ کچھ دیر گپ شپ کر کے میں نے سونے کے ارادے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کاشف نے کمرے سے نکلتے ہوئے کہا، میں ایک چکر دوسری حویلی کا لگا کر ابھی آتا ہوں، دیکھ لوں کہ چاچا نے سب مویشی باندھ دیے ہیں یا نہیں۔ میں وہ حویلی بھی دیکھ چکا تھا۔ ان کی بھینسیں، گائیں اور بکریاں اس حویلی میں بندھی ہوئی تھیں اور چاچا کرمو ان کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ میں نے سر ہلا کر اسے جانے کی اجازت دے دی اور خود جا کر اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ لیٹنے سے پہلے میں نے کتاب میں پڑھے ہوئے طریقے کے مطابق آیت الکرسی، چاروں کل اور صبح شام کی دعائیں پڑھ کر خود دونوں ہاتھوں پر پھونک مار کر سر سے لے کر پاؤں تک ہاتھ اپنے جسم پر پھیر لیے اور بستر پر دراز ہو گیا۔ ابھی میں غنودگی میں تھا کہ مجھے ایسے لگا جیسے کوئی باہر سے دروازے پر ہلکی ہلکی دستک دے رہا ہو۔ میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کاشف کچھ کہنا چاہتا ہو، تو میں نے اٹھ کر دروازہ کھول دیا، مگر یہ دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ سامنے وہی بلی کھڑی تھی۔ دروازہ کھلتا دیکھ کر وہ تیزی سے مجھ پر حملہ آور ہونے کے لیے جھپٹی۔ اب وہ بالکل ٹھیک نظر آ رہی تھی۔ میں نے ایک دم دروازہ بند کرنا چاہا جبکہ بلی اندر گھسنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وقت کا سلسلہ ایسا تھا کہ اس کا سر اندر تھا اور دھڑ باہر رہ گیا۔ میں نے دروازہ بند کر دیا تھا۔ بلی کی آنکھیں ابل کر باہر آ گئی تھیں اور پہلے سے بھی وہ زیادہ ڈراؤنی لگ رہی تھی۔ میں نے پوری قوت سے دروازہ بند کر دیا۔ اس وقت میرے پورے وجود کا زور ہاتھوں میں منتقل ہو گیا۔ مجھے خوف تھا کہ اگر بلی مرنے سے بچ گئی تو مجھے ضرور مار ڈالے گی۔ بلی کے منہ اور ناک سے خون بہنے لگا۔ اس کے کھلے ہوئے منہ سے جھانکتے ہوئے نوکیلے دانت اور باہر کو نکلی ہوئی زبان بہت ہی زیادہ خوفناک لگ رہی تھی، مگر میں نے ہمت نہ ہاری اور دروازے کو لگاتار دباتا ہی رہا۔ بلی کی کھلی ہوئی بلکہ پھٹی ہوئی آنکھوں سے زندگی معدوم ہونے لگی۔ اسی وقت میری نظر زمین پر پڑی جہاں بلی کے منہ سے نکل کر گرنے والا خون بہہ رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ اس خون کی لکیر سے ایک سانپ تخلیق پا رہا تھا۔ اسی وقت کمرے کے باہر قدموں کی چاپ ابھری، پھر کاشف کی تیز آواز سنائی دی، فیصل آیت الکرسی پڑھو، جلدی کرو ورنہ یہ کوئی اور شکل اختیار کر لے گی۔ کاشف کی آواز نے میرے خوف کو دور جھٹک دیا۔ وہ خود بھی بآواز بلند آیت الکرسی اور مختلف قرآنی وظائف پڑھ رہا تھا۔ میں بھی پڑھنے لگا۔ سانپ کا پھن نیچے گر گیا اور وہ تڑپنے لگا۔ چند لمحوں میں دونوں ٹھنڈے ہو چکے تھے، مگر میں نے آیت الکرسی پڑھنا نہیں چھوڑی تھی۔ کچھ دیر کے بعد مجھے کاشف کی آواز سنائی دی، دروازہ کھول دو فیصل۔ میں نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھول دیا۔ بلی کا بے جان جسم اسی طرح پڑا رہا۔
کاشف کے ہاتھ میں لوہے کی ایک سلاخ تھی۔ اس نے اس سلاخ کے ذریعے بلی کا مردہ جسم اور سرخ رنگ کا سانپ بھی اٹھا کر گھر سے باہر پھینک دیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر اس نے مجھے مبارکباد دی۔ مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں ایک خبیث جن سے چھٹکارا پا چکا تھا، لیکن جب مجھے پوری رات کوئی غیر معمولی واقعہ پیش نہ آیا تو مجھے یقین آ گیا کہ میری جان اب اس ماورائی بلا سے چھوٹ گئی تھی۔ پھر میں آزادی کے احساس کے ساتھ پورا ہفتہ کاشف کے گھر رہا۔ اس کے گھر والے بھی شادی سے واپس آ گئے تھے۔ میں نے وہاں بہت انجوائے کیا، لیکن سب سے زیادہ خوشی مجھے اس بات کی تھی کہ کاشف جیسے مخلص اور دیندار دوست کا ساتھ میسر آ گیا تھا، اور اس نے مجھے بھی اسی راہ پر چلا دیا تھا۔ تب سے لے کر آج تک میں روزانہ 5 وقت نماز پڑھتا ہوں، تلاوت قرآن پاک کرتا ہوں، آیت الکرسی، چاروں کل اور صبح شام کی دعائیں اور مختلف وظائف پڑھنا میرا معمول بن گیا ہے۔ شکر ہے کہ اس دن کے بعد مجھے کوئی غیر معمولی واقعہ پیش نہیں آیا۔ بے شک اللہ کے راستے پر چلنے والوں کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں ہی بھلائی ہے۔ اس کے ساتھ آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ کبھی بھی کسی بلی، کتے یا کسی بھی جانور کو مارنے سے پہلے 100 دفعہ سوچ لینا چاہیے کہ شاید ان کے روپ میں کوئی جنات ہوں، جن کو انجانے میں اور غلطی سے نقصان پہنچنے پر انتقام کی غرض سے وہ ساری زندگی ہمیں تنگ کر سکتے ہیں۔